बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं अल-फतवा ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन। अल-फतवा ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन आपके सवालात और उनके हल। आप हमसे जैसे जैसे सवालात करते हैं हम उनके जवाबात मुफ्तियान इकराम से पूछ कर आप तक पहुँचा देते हैं ताकि आप उस पर अमल कर कर अपनी इबादत को ठीक तरीके से अदा कर सकें। आज जो कि हम सबसे पहले चलेंगे अपने मेहमान की तरफ, मुफ्ती मोहम्मद तनवीर अहमद साहब डरनाल से, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हमारे साथ ऑनलाइन हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने मेहमान की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अब हमारी सवालात की नशिस्त शुरू होने सवालात और जवाबात की नशिस्त शुरू होने वाली है। अब इसके लिए अगर आप हमसे सवालात करना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका कमेंट बार में, और दूसरा तरीका यह है कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उस पर अपना मसला तहरीर कर कर हम तक पहुंचा दें। इंशाल्लाह आपके मसले का जवाब आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल जवाब की नशिस्त की तरफ। हम सबसे पहले अपना पहला सवाल पूछेंगे मुफ्ती साहब से कि शहाब अजहर ने सवाल किया कि यह हदीस दुरुस्त है कि रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में और मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जिसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि लखलूफ़ु फमिस्साइम इंदल्लाहि अत्यब मिन रिहिल मिस्क, के रोजेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कदरदानी की आला मिसाल है और मोहब्बत की आला मिसाल है। कोई माँ अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करे, बाप अपने बेटे से जितनी शफकत करे, कोई भी अपने बेटे की बदबू को खुशबू नहीं कहेगा। लेकिन ये अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की कदरदानी और मोहब्बत की इंतहा है कि बंदा अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है और उसके पेट खाली रहने की वजह से शाम को जो मुंह से बू आती है, मेरा अल्लाह उसको भी खुशबू करार दे रहा है, और आम खुशबू नहीं बल्कि मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा और महबूब है अल्लाह के नजदीक। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कदरदानी है और बिल्कुल सही हदीस में ये बात आती है। अगला सवाल है महर इम्तियाज का। क्या हर मस्जिद में एतकाफ बैठना जरूरी है या नहीं? जी, हर मस्जिद में एतकाफ बैठना जरूरी नहीं है। एतकाफ की शराइत में से है कि ऐसी मस्जिद में बैठा जाए जो मस्जिद जमात हो, यानी जहाँ पंज वक्त नमाज बाजमात अदा की जाती हो, वहाँ एतकाफ होगा। और वहाँ अगर कोई एक बंदा भी एतकाफ मोहल्ले में से नहीं बैठेगा तो पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। इसलिए कोई एक भी अगर बैठ जाएगा तो सारे मोहल्ले की तरफ से वो सुन्नत मुअक्कदा पूरी हो जाएगी। अगला सवाल है, मेरी वालिदा बीमार है और उम्र भी काफी ज्यादा है, वो रोजा नहीं रख सकती, क्या वो अपना फिदिया खुद अदा कर सकती है या नहीं? अब अगर जिंदगी में अदा कर सकती है तो उसका तरीका क्या होगा और फिदिया कितना होगा? आपकी वालदा साहिबा अगर इतनी बीमार है कि डॉक्टर साहब ने उनको बताया या खुद उनका तजर्बा है, गालिब गुमान ये है कि वो रोजा अगर रखेंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी और उनकी सेहत उनको इस बात की इजाजत नहीं देती कि रोजा रखें, तो फिर पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या ये इतनी बीमार और इतनी बूढ़ी हैं कि बाद के अंदर भी इनकी सेहत की कोई तवक्को नहीं, तंदुरुस्ती की कोई तवक्को नहीं, तब ये फिदिया अदा कर सकती हैं। लेकिन अगर रमजान के बाद जो सर्दियों के छोटे दिन आते हैं उनमें ये रोजा रख सकती हैं, या बाद में किसी वक्त सेहत की तवक्को है उसमें रोजा रख सकती हैं, तो फिर इनके लिए फिदिये का हुक्म नहीं होगा, ये बाद में इन रोजों की कदा करेंगी। लेकिन अगर इतना बीमार हो कि बाद में रोजा रखने की कोई सख्त ना हो और सेहत की भी कोई तवक्को ना हो, तो फिर ये अपने रोजों का फिदिया अदा कर सकती हैं, अपनी जिंदगी में भी अदा कर सकती हैं। और फिदिया अदा करने की तरतीब ये होगी कि हर रोजे के बदले में सदका फितर के बराबर उन्होंने गंदम या उसकी कीमत देनी है। और सदका फितर कितना है, 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत, वो हर रोजे के बदले में दे दे। अपने इलाके के हिसाब से मालूम कर ले कि सदका फितर 2.25 किलो गंदम की क्या कीमत बनती है। हमारे चकवाल के हिसाब से आजकल 100 रुपए जो है मुकर्रर किए गए इसके लिए। तो अगर इस एतबार से देखा जाए तो 100 रोजों का फिदिया 3000 रुपए बनेगा, वो अदा किया जा सकता है, बशर्ते कि ये इसकी जो है वो अहलियत रखती हो।
अगला सवाल है, इसके 3-4 जुज़े उन्होंने बयान किए, हम एक एक जुज साहब से पूछेंगे और उसका आप जवाब देते रहना। पहला सवाल का जो पहला जुज है कि अगर मियाँ बीवी रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर ले तो उनको सिर्फ रोजा कज़ा करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा? हाँ, अगर रोजे की हालत में मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी मुबाशरत या जिमा आपस में कर लें तो ऐसी सूरत में हुक्म ये होगा कि इनका रोजा टूट जाएगा और इनके जिम्मे इस रोजे की कज़ा अलग होगी और 60 रोजे हर एक ने अलग अलग रखने होंगे, यानी कज़ा भी होगी रोजे की और 60-60 रोजे मुसलसल इन दोनों को रखने होंगे। इसके सवाल ही जो दूसरी जुज है कि 60 रोजे अगर औरत रखती है तो औरत के फिर अय्याम मखसूसा भी आ जाते हैं, माहवारी के अय्याम, तो अब उसका क्या तरीका होगा 60 रोजे रखने का? जी हाँ, अगर 60 रोजे मुसलसल औरत रख रही है और इस दौरान उसके अय्याम माहवारी आ गए और उनमें उसके लिए रोजा रखना उसकी शरअन इजाजत नहीं है तो शरीयत कहती है कि इन दिनों में अगर नागा हो जाता है तो कोई हरज की बात नहीं है। स्टॉप कर। अगर जी 60 रोजे रखने के दौरान अगर औरत को अय्याम माहवारी आ जाए तो ऐसी सूरत में हुक्म ये होगा कि अय्याम माहवारी में तो रोजा रखने की शरअन इजाजत नहीं है, तो इन दिनों में अगर नागा हो जाएगा तो कोई हरज की बात नहीं, उसके बाद वाले रोजे पिछले रोजों के साथ पूरे कर ले और जैसे अय्याम माहवारी खत्म होंगे अगले दिन से इन्होंने रोजा स्टार्ट करना होगा। अगर अगले दिन इन्होंने एक दिन का भी नागा कर लिया तो फिर नए सिरे से 60 रोजे रखने होंगे। तो बहरहाल अय्याम माहवारी का जो वक्फा दरमियान में आ जाए उसमें कोई हरज की बात नहीं है, उसके होते हुए भी 60 रोजे इस तरीके से आगे पीछे वाले मिलाकर पूरे किए जा सकते हैं। इसका तीसरा जुज उन्होंने बयान किया कि अगर मियाँ बीवी रोजे नहीं रखते बल्कि वो चाहते हैं कि इसकी कीमत अदा कर दें, तो अब कीमत अदा करने का क्या तरीका होगा कि एक मिस्कीन को जो खाना खिलाना है वो सिर्फ एक टाइम का होगा या 3 टाइम का, और अगर 2 टाइम या 3 टाइम का होगा या 1 टाइम का होगा तो उसकी कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी उन दोनों को? जी हाँ, अगर ये हजरात रोजा रखने की ताकत रखते हैं और सेहतमंद है, जवान है, तो फिर इनके लिए फिदिया यानी कफारा अदा करना मिस्कीनों को खाना खिलाने की सूरत में ये जायज नहीं होगा। अगर ये रोजा रखने की 60 जो रोजे हैं वो रखने की ताकत नहीं रखते तो फिर इस सूरत में हुक्म होगा कि ये 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हैं और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की सूरत ये होगी कि सुबह शाम का खाना खिलाना होगा। ये भी कर सकते हैं कि एक मिस्कीन को 60 दिनों तक खाना खिलाएं और ये भी कर सकते हैं कि 60 मिस्कीनों को एक ही दिन में सुबह शाम का खाना खिला दें, तो इस तरीके से उनका कफारा अदा हो जाएगा। और अगर वो कीमत के हिसाब से देना चाहें तो हर मिस्कीन के बदले में सदका फितर के बराबर गंदम या उसकी कीमत दे दे। सदका फितर के बराबर जो गंदम है वो 2.25 किलो गंदम है, तो इस एतबार से आजकल के हिसाब से हमारे चकवाल के हिसाब से 100 रुपए 2.25 किलो या एहतियातन 2 किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है। तो 60 मिस्कीनों को 100 के साथ ज़रब देकर 6,000 रुपए जो है वो मिस्कीनों को खाना खिलाने के बदले में अगर कीमत के साथ देना चाहें तो इस तरीके से कफारा भी अदा किया जा सकता है। जी, उसमें उन्होंने तीसरी चीज जो पूछी है कि जो 60 मिस्किनों को खाने की कीमत अदा करनी है वो दोनों टाइम की एक ही फिदिये की अदा करनी है या दोनों टाइमों की अलग अलग है, सुबह का 100 रुपया और शाम का 100 रुपया, या दोनों का सुबह शाम एक ही फिदिये के बराबर होगा? एक ही फिदिये के बराबर होगा और दोनों ने अपने अपने अलग तौर पर अदा करनी है, शौहर ने अलग और बीवी ने अलग अलग अदा करनी होगी। मुहतरम नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे सवालात और उसके जवाबात की नशिस्त, जो कि मुफ्ती साहब आपके सवालों के बड़े बेहतरीन अंदाज में और आसान अल्फाज के साथ जवाब दे रहे हैं ताकि आप उसको समझकर उस पर अमल कर सकें, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि उमर फारूक चकवाल से कि हम तरावी में एक सिपारा पढ़ते हैं और हर रकात में एक रुकू पढ़ने की हमने तरतीब बनाई हुई है, तो हर सिपारे में तकरीबन 16 रुकू होते हैं और 16 तरावी में हमारा पारा मुकम्मल हो जाता है। आखिरी चार रकातों में हम कोई ना कोई सूरतें छोटी मोटी पढ़ लेते हैं, क्या वो तरीका ठीक है? क्योंकि हमारे मुक्तदी इस पर एतराज करते हैं कि वो तरीका गलत है। ये आपका जो तरीका है ये भी सही है, इसको गलत नहीं कहा जा सकता। तरावी इस तरीके से अदा हो जाती है, लेकिन उसमें बेहतर सूरत यही होती है कि आप
جو 16 رکوع ہیں اور ہر سپارے کے 16 نہیں ہوتے، کسی کے 18 بھی ہوتے ہیں، 20 بھی ہوتے ہیں، تو آپ کوشش یہ کر لیا کریں کہ 16 رکوع کو 20 رکعتوں میں تقسیم کر لیا کریں، تاکہ پوری تراویح کے اندر پورا جو آپ کی منزل ہے وہ ہر رکعت کے اندر آ جائے، تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں وہ بھی غلط طریقہ نہیں ہے، اس طریقے سے بھی تراویح بہرحال ادا ہو جائے گی، اور تراویح کے اندر جو قرآن پڑھنے والی سنت ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری کی پوری ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے برہان کوئٹہ سے کہ میں الزمائر کا مریض ہوں، میں الزائمر کا مریض ہوں، میری نماز کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں کہ یہ پہلی رکعت پڑھی ہے، دوسری پڑھی ہے، یا اسی طریقے سے صورتوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں صورتیں بھول جاتا ہوں کہ میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو میں سجدہ صاحب کر لیتا ہوں۔ کیا اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ میری بیماری کی وجہ سے میں سجدہ صاحب نہ کروں تو نماز میری ادا ہو جائے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے اندر جو صورتوں کی ترتیب ہے، فرض نماز کے اندر وہ صورتوں کی ترتیب کو اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن پاک میں موجود ہے اسی طریقے سے پڑھنا، کہ جو پہلے ہے وہ پہلے ہے، جو بعد میں آنے والی صورت ہے اس کو بعد میں پڑھا جائے، یہ قرات کے واجبات میں سے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ لہذا اگر ترتیبوں جو صورتوں کی ترتیب ہے اس میں اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو جائے اور چاہے بھول کر ہو جائے۔ البتہ جان بوجھ کر ہو جانے کی صورت میں یہ ہوگا کہ قرات کے اعتبار سے جو واجب ہے اس میں کمی رہ جائے گی، لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں اگر جان بوجھ کر ترتیب آگے پیچھے ہو گئی یا بھول کر اور سہون صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ قرات کے واجبات میں سے ہے۔ اس لیے بہرحال اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، آپ کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ میرا عذر ہے، بھول جاتا ہوں، تو ایسی صورت میں نماز کے اندر کوئی کراہت بھی نہیں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے رکعتوں کی ترتیب میں اگر بھول کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آدمی سجدہ سہو کے ساتھ اس کمی کو پورا کر سکتا ہے، اس میں بہرحال آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے زوجہ منصور کا کہ تراویح 2 رکعت پڑھنا ٹھیک ہے یا 4 رکعت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ تراویح میں اصل تو یہی ہے، اسی طرح توارث چلا آ رہا ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں اور 2 رکعت کے بعد التحیات میں بیٹھ کر سلام پھیر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، جان بوجھ کر پڑھنا 4 رکعت یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے 2 رکعتوں کے بعد وہ تیسری چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا تو پھر اس صورت میں پڑھنا جائز تو ہے، لیکن جان بوجھ کر اس طریقے سے شروع سے ہی 4 رکعتیں ذہن میں رکھ کر ترتیب بنانا تراویح کی، یہ صورت جو ہے کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے جو توارث چلا آ رہا ہے اسی کو اپنایا جائے اور تراویح کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، تو یہی صورت سب سے بہتر ہے، افضل ہے، اور اسی پر جو ہے وہ توارث بھی موجود ہے۔ اگلا سوال ہے رضوان تلگنگ سے کہ زیر ناف بال کتنے دنوں میں کاٹنے چاہیے اور کس حد تک کاٹنے چاہیے؟ ہاں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زیر ناف جو بال ہیں ان کو کاٹنا کتنے دنوں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ تو اس میں سب سے بہتر اور افضل صورت یہی ہے کہ ہر ہفتے ہو سکے تو بندہ اس کی صفائی کرے، اور اگر ہر ہفتے نہ ہو سکے تو کم از کم 2 ہفتوں میں ایک بار یہ ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے 40 دن، اگر 40 دن کے بعد بھی آدمی بلا عذر ان بالوں کو چھوڑے رکھے اور نہ کاٹے تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہوگا اور گناہ ہوگا۔ اس سے پہلے بہرحال ان بالوں کو کاٹ لینا چاہیے۔ دوسرا آپ نے سوال یہ پوچھا کہ اس کی حد کیا ہے، تو اس کی حد جو ہے وہ ناف کے نیچے جو پیڑو کی ہڈی ہوتی ہے وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اس کی صفائی کی حد، اور عضو خاص اور اس کے نیچے خصیتین اور اس کے علاوہ جو پخانے کا مقام ہے اس کے آس پاس بھی اگر بال ہیں اور وہاں نجاست ٹھہر سکتی ہے تو ان کو بھی جتنا ممکن ہو سکے صاف کرنا، اور رانوں کے اوپر بھی جہاں گندگی اور نجاست کے ٹھہرنے کا امکان ہے اس جگہ کو صاف کر لینا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے عارف لاہور سے، میں شوگر کا مریض ہوں اور روزہ رکھنا ممکن نہیں، کیا میں فدیہ ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جی ہاں، شوگر کا اگر ایسا مریض ہے کہ جس کو خود ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے روزہ جو ہے جان کا مسئلہ بن جائے گا، یا خود اس کا اپنا تجربہ ہے اور غالب گمان ہے کہ اگر
میں نے روزے کی حالت میں اسی طرح مطلب شوگر کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو میری طبیعت بگڑ جائے گی اور سخت بیمار ہو جاؤں گا، اور کبھی اس نے ایسا تجربہ کیا بھی اور سخت بیمار ہو گیا، تو پھر ایسے مریض کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فی الحال روزہ چھوڑ دے، اور جب صحت ٹھیک ہو یا سردیوں کے چھوٹے دن ہو تو ان میں روزوں کی قضا کر لے، اور اگر بعد میں بھی صحت کی کوئی توقع نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں فدیہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگلا سوال ہے سیف اللہ کا کہ اگر سحری کے وقت آنکھ دیر سے کھلی اور اذانیں شروع ہو گئی تھی تو کیا سحری کر کے اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اصل میں سحری کا جو تعلق ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں سحری کا تعلق اذان فجر کے ساتھ ہے، حالانکہ سحری یعنی ختم سحری کا تعلق جو ہے وہ صبح صادق کے ساتھ ہے۔ جب صبح صادق ہو گئی، جو کیلنڈر آپ کے علاقے میں بنا ہوا ہے رمضان کی سحری اور افطاری کا، اس میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے اسی ٹائم پر آپ کو جو ہے روزہ بند کرنا ہے، یا اسی وقت تک آپ نے نیت کر لینی ہے اور کھانے پینے کو آپ نے اس وقت تک روک دینا ہے۔ تو اگر تو آپ کے علاقے میں جس وقت نقشے میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے اسی وقت پر اذانیں شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہر علاقے کی اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے، کسی علاقے میں صبح صادق کے 5 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے اور کسی علاقے میں اسی عین مقرر وقت پر اذان دی جاتی ہے۔ تو اگر عین مقرر وقت پر اذان دی جا رہی ہے اور اس وقت آپ نے شروع میں ہی وہ نیت کر لی اور کھانا پینا روک دیا تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا، یعنی جو نقشے میں ٹائم لکھا ہوا ہے اس میں 1 2 منٹ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ احتیاط جو اس میں شامل کی جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ گنجائش ہوتی ہے۔ تو اگر اتنے منٹوں کے اندر اندر آپ نے کھانا پینا روک لیا تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر 3 منٹ سے زیادہ تاخیر ہو گئی یعنی 5 منٹ ہو گئی اور اس کے بعد اذانیں شروع ہوئی اور ان اذانوں کے ساتھ آپ نے کھا پی کر یا پانی پی کر روزہ بند کر لیا اور نیت کر لی، تو ایسی صورت میں یہ روزہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا، آپ کو اس روزے کی دوبارہ قضا کرنی ہوگی، چاہے لا علمی کی وجہ سے ایسے ہوا یا جان بوجھ کر ایسے ہوا۔ اس میں عام طور پر لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں اور اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، حالانکہ کئی جگہوں پر اذان صبح صادق کے 10 12 15 منٹ کے بعد دی جاتی ہے، تو اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے۔ جو ٹائم لکھا ہوا ہو نقشوں میں یا جس وقت وہ سائرن بجے کہ اب روزہ بند کر دیں تو اسی وقت ہمیں کھانا پینا بند کر لینا چاہیے۔ جی محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن۔ الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کے حل۔ آپ ہم سے اپنے سوالات کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، اور ہم مفتیان اکرام سے آپ کے سوالات پوچھ کر آپ تک جواب پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ ہم سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہمارے کمنٹ بار میں لکھ دیں اپنا سوال کو، اور دوسرا اس کا طریقہ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر اپنا سوال تحریر کر کر ہم تک واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ فوراً یا بعد میں آپ کے سوالات کا جوابات آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ نشست ہماری ہر روزانہ دن 3 بجے چلتی ہے، پاکستان کے ٹائم کے مطابق دن 3 بجے فیس بک پیج پر بزم قرآن پیج پر روزانہ چلتی ہے، لیکن جمعے والے دن ہم اس کا ناغہ کرتے ہیں، جمعے والے دن ہماری نشست نہیں ہوتی، تو اس چیز کا آپ بھی نوٹ فرما لیں تاکہ جمعے والے دن اکثر لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ ہم جمعے کی جگہ پہ ہفتے والے دن ان سوالات کا جوابات ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوالات ہم تک زیادہ ہوتے ہیں جو اس نشست میں نہیں ہوتے ہفتے کی، تو ہم وہ پھر اتوار والے دن شامل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ہم اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے آصف کا، کیا صدقہ فطر ہر بندے پر فرض ہے اور اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ صدقہ فطر ہر بندے پر فرض نہیں ہے، اس کے لیے شرائط ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو جو 52.5 تولے چاندی کے برابر، اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت اور ایک اور چیز ضرورت سے زیادہ سامان، یہ سب ملا کر ان سب کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتا ہے، جو آج کل کے اعتبار سے 72-73 ہزار کے برابر ہے، تو ایسے بندے پر صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب ہوگا۔ تو دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت۔
اور صدقہ فطر میں ایک پانچویں چیز بھی ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے, گھر کے اندر جو ضرورت سے زیادہ سامان پڑا ہے, سال بھر میں استعمال نہیں ہوتا, 3 جوڑوں سے زیادہ کپڑے یا اور جو گھر میں آسانی اور راحت کے تعیش کے سامان رکھے ہوئے ہیں, ان سب کو جمع کیا جائے گا. اگر وہ 72-73 ہزار روپے کے برابر پہنچ جاتا ہے تو ایسے آدمی پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہوگا. نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا. اگلا سوال ہے ام حسن کا کہ کبھی کبھی گھر میں بہت ساری چونٹیاں نکل آتی ہیں, ان کو جھاڑو سے ہٹانے سے وہ مر جاتی ہیں, یا ان کو بہت زیادہ ہوں تو ان پر دوائی ڈال کر مار دیتی ہوں, تو کیا میں گنہگار ہوں گی؟ اور اس کا کوئی آسان تر حل بتا دیں تاکہ ہم گنہگار ہونے سے بچ جائیں. جی ہاں, اگر چمٹی اذیت کا باعث ہو, تکلیف کا باعث ہو, تو اس کے موذی اور ایذا پن کی وجہ سے اس کو مارنے کی اجازت ہے, چاہے آپ دوائی کے ذریعے سے ماریں یا جھاڑو کے ذریعے سے ان کو الگ کر دیں, دور کر دیں. تو اگر وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں, آپ کے کام کاج میں ان کی وجہ سے حرج پیدا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو شرعاً اجازت ہے, اگر ان کو آپ مار دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے ایسی صورت میں. لیکن عام حالات میں چمٹیوں کو مارنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, کہ جب یہ آپ کے لیے کسی قسم کا نقصان اور اذیت کا باعث نہ بن رہی ہوں تو پھر ان کو مارنا یا قتل کرنا جائز نہیں ہوگا. اگلا سوال ہے زوجہ منصور کا کہ اگر کسی نے زکوٰۃ کی رقم سے زیادہ ادا کر دی, جو زکوٰۃ کی رقم سے زیادہ تھی, تو کیا وہ جو زیادہ رقم ہوگی اگلے سال کی زکوٰۃ میں شامل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں, جو زکوٰۃ کی رقم آپ نے زائد ادا کر دی غلطی سے, یا ویسے آپ نے زیادہ ادا کر دی, تو آپ اگر نیت کر لیں کہ جو اگلے سال کی زکوٰۃ ہے اس میں اس زائد رقم کو میں شامل کرتا ہوں, تو یہ جائز ہوگا, کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے کہ زکوٰۃ ایڈوانس یعنی پہلے بھی دی جا سکتی ہے, اور مرنے سے پہلے تک جب بھی آپ اس کو ادا کریں گے تو ادا ہی ہوگی. لیکن بہرحال انسان کو جلد سے جلد ادا کر لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کا گناہ لے کر دنیا سے چلا جائے. لیکن آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے مطابق آپ نے جو زائد زکوٰۃ دی ہے پچھلے سال, اس کو اگلے سال کی زکوٰۃ میں آپ شامل کر سکتے ہیں, بالکل جائز ہے. اگلا سوال ہے کہ میرا چھوٹا بھائی میری کفالت میں ہے اور مجھے مرض میں مبتلا ہے, کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اس کا علاج کرا سکتا ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ دوسروں سے بھی زکوٰۃ کے پیسے کی مد میں سے لے کر اس کا علاج کروا سکتا ہوں یا نہیں؟ جی ہاں, اگر آپ کے چھوٹے بھائی مستحق ہیں, یعنی ان کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا چاندی نقدی رقم مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان نہیں ہے, تو پھر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں, آپ بھی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور دوسروں سے بھی زکوٰۃ لے کر آپ ان کو دے سکتے ہیں. البتہ ان کا علاج کروانے کے لیے اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کی صورت بہترین یہی ہے کہ آپ وہ زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو اس کا مالک بنا دیں, پھر وہ بھائی اپنے علاج میں خرچ کریں, یا آپ ان کو بتا دیں یا آپ اپنے علاج میں خرچ کریں, تو یہ درست ہوگا. اگر ویسے اپنے طور پر علاج میں زکوٰۃ کی رقم لگاتے رہیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. پہلے زکوٰۃ کی رقم کو چھوٹے بھائی کو مالک بنائیں گے, پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو علاج وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے حسن علی کا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن یا رمضان میں فوت ہو گیا تو کیا اس پر قبر کا عذاب ہوگا یا حساب ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں, صحیح احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان شریف میں یا جمعے کے دن جو آدمی وفات پائے گا اللہ رب العزت اس سے قبر کا عذاب اٹھا دیں گے. تو یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں قبر کا عذاب اٹھا دیا جائے گا, اس کی تشریحات میں بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف رمضان میں اٹھا دیا جائے گا, بعد کی اس میں بات نہیں ہے. لیکن دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا تعلق عذاب کے اٹھ جانے کا قیامت تک ہے, کہ اللہ پاک کی رحمت سے پوری امید ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہم جیسا اللہ سے گمان کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کی روایات میں جو قبر کا عذاب اٹھنے کی بات آتی ہے, اس کا تعلق صرف اس خاص وقت یا خاص مہینے تک نہیں ہے, بلکہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ پاک قیامت تک اس کے لیے اس عذاب کو رفع فرما دیتے ہیں. جی. اگلا سوال ہے علی رضا سعودیہ سے کہ اکثر میں سنتیں یا نوافل پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کوئی سعودی آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کے بعد میرے ساتھ وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے اور مجبوراً مجھے تکبیرات بلند آواز سے کہنی پڑتی ہیں,
تو کیا میری سنت نوافل ادا ہو جائے گی؟ دوسرا یہ کہ کیا اس کی میرے پیچھے فرائض ادا ہو جائیں گے یا نہیں؟ جی ہاں، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ سنت اور نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب وہ آپ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے کندھے پر ہاتھ مار کر، جیسے کہ بعض عربوں کی عادت ہے، تو ایسی صورت میں آیا آپ کے سنت ادا ہو جائیں گے کہ نہیں؟ تو آپ کے سنت تو ادا ہو جائیں گے، لیکن آپ کا اس طریقے سے اپنے آپ کو امام سمجھ لینا یا اونچی آواز سے تکبیرات کہنا، یہ درست عمل نہیں ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک سنت پڑھنے والا فرض والے کا امام نہیں بن سکتا۔ تو جیسے اس کے فرض آپ کے پیچھے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی اس کی امامت کی نیت کرنا یا امامت کی نیت سے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، یہ درست عمل نہیں ہوگا۔ آپ نماز کے بعد اس کو بتا دیں کہ اس طریقے سے میں سنت پڑھ رہا ہوں، آپ کے فرض ہمارے پیچھے درست نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال فقہائے احناف کے نزدیک جو ہے وہ سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض ادا نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال آپ کے سنت ادا ہو جائیں گے۔ جی اگلا سوال ہے عبداللہ کا کراچی سے کہ ناف میں تیل ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ناف میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کیونکہ کوئی چیز پیٹ میں نہیں جاتی۔ جب پیٹ میں منہ کے راستے یا ناک کے راستے کوئی چیز جائے گی تو اسی سے روزہ ٹوٹے گا۔ تو یہ تو مسامات کے ذریعے سے صرف بعض اوقات جذبیت ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ پیٹ میں کوئی چیز نہیں جاتی، اس وجہ سے اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن۔ الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد آپ کے سوالات اور ان کے جوابات دینا ہے۔ جو آپ ہم سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، ہم اپنے مفتیان کرام سے ان کے جوابات لے کر آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب وقت کی قلت کی وجہ سے ہماری نشست کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اگر آپ ہم سے سوالات کرنے چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ ہمارے کمنٹ بار میں لکھ کر، اور اسی طریقے سے جو واٹس ایپ نمبر ہمارا اسکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر اپنا سوال تحریر کر کر ہم تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ فوراً یا بعد میں آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اب اپنے میزبان محمد عمر فاروقی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔